सूरत सूरह नूर है और अगली सूरत सूरह फुरकान है। सूरत नूर में दो बातें हैं। पहली चीज 16 अहकाम और आदाब है। 16 अहकाम और आदाब। और दूसरी चीज है 3 मिसालों का जिक्र। कुल हो गई 19 चीजें, लेकिन मुख्तसरन मैं अर्ज कर देता हूँ। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात। इसकी आयात बय्यिनात की तारीफ की गई, कुरान मजीद की अज़मत का इजहार किया गया है। उसके बाद अहकामात और आदाब का सिलसिला शुरू होता है। सूरत में मुआशरती मामलात के हवाले से, मुआशरे की इस्लाह और पाकीज़गी के हवाले से अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातों का जिक्र फरमाया है कि अगर उन पे बंदा अमल पैरा होने की कोशिश करे, अमल पैरा हो जाए, तो यकीनी तौर पे मुआशरा साफ सुथरा हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इन बातों पे अमल तो शायद बड़े दूर की बात है, इनका इल्म तक वो लोगों को नहीं होता। सबसे पहले मुआशरे की पाकीज़गी के लिए हया होना जरूरी है। हया नहीं है तो वो बंदा किसी काम का नहीं। फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अगर गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत वो इर्तिकाब गुनाह करे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हें 100 कोड़े लगा। और मोमिनों की एक जमात उन कोड़ों पर मौजूद हो इबरत हासिल करने के लिए, और किसी को उन पर रहम नहीं आना चाहिए ताकि आइंदा कोई बंदा इस तरह की हरकत न करे। अब ये तो पता चल गया हमें कि गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत अगर इर्तिकाब ज़िना करें तो उन्हें 100 कोड़े लगाने हैं। लेकिन लगाता कौन है? अगर इस पे अमल पैरा होता तो यकीनन मुआशरा पाक साफ होता, साफ सुथरा होता। और अगर गैर शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा है, तो फिर उनके लिए रजम का हुक्म है कि आधा जमीन में उन्हें दफन करके बड़े बड़े पत्थर उठा के उनके मुंहों पे मार के उन्हें कत्ल कर दिया जाए। रजम का संसार जिसे कहते हैं। अगर ये लागू होते अहकाम तो अल्लाह गवाह है कि मुआशरा साफ सुथरा होता। ये इबरत के लिए है ताकि कोई और बंदा इस फेल की जुर्म न करे। लेकिन ये कब है? जब इस्लामी हुकूमत हो तब। आम बंदों को इसका बिल्कुल इख्तियार नहीं कि आम बंदे इस तरह की सजा दें ना। यह हुकूमत वक्त का काम और इस्लामी हुकूमत का काम है, आम बंदों का काम नहीं है। ये एक बात ध्यान की। आगे ये फरमाया कि मुशरिक से निकाह ये मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मोमिन और मुशरिक का निकाह नहीं हो सकता। फरमाया कि मुनासिब ये है कि मुशरिक मर्द जानिया औरत या मुशरिका औरत से निकाह करे, या मुशरिका औरत जानी मर्द या मुशरिक मर्द से निकाह करे, तो ये उनके ज्यादा लायक है कि किसी पाक बंदे को खराब न करे ना। अब ये बड़ी अजीब बात है कि कहा गया कि जानिया औरत या जानी मर्द को चाहिए कि अपने जैसों के साथ निकाह करे या किसी मुशरिक या मुशरिका के साथ निकाह कर ले। ये क्या मतलब है? जानी को मुशरिक को और मुशरिक को जानी से मिला दिया। इसमें क्या राज है? इसमें राज है, इसमें राज है। जिस तरह जानी बंदा
اپنی عزت میں غداری کرتا ہے، اسی طرح مشرک بندہ اللہ کی عزت میں غداری کرتا ہے۔ دونوں غدار ہیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نکاح کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن مومن اور پاک بندے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت، ان پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کسی پاک دامن لڑکی عورت پہ الزام لگا دینا یا پاک دامن مرد پہ لڑکے پہ الزام لگا دینا، اگر ثابت نہیں کر سکے نا حضور والا، گواہان نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے ٹھکا کے بڑے چوک میں۔ اور یہاں پہ ہماری زبانیں بڑی بے قابو ہیں، اگر ہماری زبانیں قابو میں ہوتی تو شاید یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ چوکوں میں چراہوں میں بیٹھ کے لوگوں کی مائیں بہنیں ڈسکس کی جاتی ہیں، فلاں نے نہیں یہ بہن نے وہ بتاتے، فلاں کی بہن اس طرح ہے، فلاں کی باجی اس طرح ہے، فلاں کی بیوی اس طرح ہے، فلاں کی ماں اس طرح ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہے جن پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو زیر بحث لایا جائے اور ایسے افعال سے اجتناب کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ہم اسے جرم ہی نہیں سمجھتے، زبان ہلا دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی پہ الزام لگا کے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور ثابت نہیں کر سکتے۔ خواہ مخواہ جناب زبان ہلی اگلے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو 80 کوڑے شریعت نے سزا رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات، 80 کوڑے تو لگ جائیں گے، لیکن اس بندے کی گواہی ساری زندگی قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی معاملے میں اگر یہ جیسے کوڑے لگی ہوئی ہے نا، جو تو جس نے کسی پہ تہمت لگائی، اگر یہ کسی کے نکاح میں بیٹھا ہوا تیسرا بندہ ہے نا یا دوسرا ہے، تو اسے کہا جائے گا تمہاری مہربانی تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، کوئی معتبر بندہ یہاں بیٹھے گا تو نکاح منعقد ہوگا، ایسے بندے کی موجودگی وہ تو نکاح بھی نہ ہوتا۔ یعنی یہ گواہ ہی ناقابل قبول ہے اسلامی شریعت کے نقطہ نظر میں۔ اگلی بات فرمایا میاں بیوی اگر ایک دوسرے پہ الزام لگا دیں، شوہر بیوی پہ لگاتا ہے کہ یہ اس طرح ہے، تو پھر اب کیا حکم ہے؟ اب شوہر سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تو گواہ لا، وہ کہاں سے لائے گواہ؟ یعنی وہ اگر ایسے جرم میں مرتکب اہلیہ کو دیکھتا ہے تو کیا وہ باہر سے بندے بلانے چلا جائے کہ آؤ دیکھو کل میرے حق میں گواہی دینا؟ نہیں، اسلام نے یہاں اسلوب دیا ہے، طریقہ کار دیا ہے کہ یہ اب گواہ نہیں طلب کی جائیں گے، اب لعان ہوگا۔ لعان سمجھتے ہیں؟ لعان میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بیوی سے کہا جائے گا کہ تو قسم اٹھا، سمجھے گی، اور بول کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پہ کہ اگر میرا خاوند سچا ہے، 4 مرتبہ، اب 5 مرتبہ۔ اور شوہر سے کہا جائے گا کہ تو لعنت کا لفظ استعمال کر، لعان سے ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ سچی ہو تو۔ اب یہاں یہ نقطہ ہے، بیوی سے کہا گیا کہ تو کہہ کہ اللہ کا غضب ہو، اور شوہر سے کہا گیا کہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں بیوی کو لعنت کا کیوں نہیں عورت کو کہا گیا؟ اس لیے کہ لعنتوں کو یہ عورتیں معمولی سمجھتی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی طبیعت کا خیال پتہ ہے لعنت کرنی یہ اللہ نے کھپے ہاتھ سے لکھے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ تو دھاڑی 1000 لعنتیں پہنیاں، ورنہ چھوڑو لعنت نہیں، انہیں اللہ کے غضب سے ڈراؤ، تو اس لیے انہیں لعنت سے منع کر دیا گیا کہ تم لعنت کا لفظ تم نے استعمال، تم نے غضب کا لفظ استعمال کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی تہمت کا ذکر ہے تفصیلی، 18 آیتیں اللہ نے ان کی حق میں اتاری ہیں، وہ تفصیلی قصہ ہے، وہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا، تہمت لگی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کے ان دونوں پہ الزام لگا۔ سفر میں تھے نبی علیہ السلام، یہ غالباً واش روم کے لیے گئی، قضاء حاجت کے لیے گئی، یہ ہلکی پھلکی تھی اس وقت، تو قافلہ چل پڑا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کجاوے میں ہیں بھی سے کہ نہیں، تو وہ صحابہ کرام جو اٹھاتے تھے کجاوا وہ لے کے چل پڑے، انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اندر ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ یہ واپس آئی تو انہوں نے کہا او ہو قافلہ تو جا چکا ہے، یہ وہی لیٹ گئی کہ چلو دیکھیں گے کہ کجاوے میں کوئی نہیں ہے تو یہی واپس آئیں گے۔
ایک صحابی پیچھے ہوتے تھے حضرت صفوان، ان کی ڈیوٹی تھی کہ تم پیچھے پیچھے رہنا، کوئی سامان وغیرہ چلو قافلے کا گر جاتا ہے تو تم اٹھا کے لے آیا کرنا۔ انہوں نے جو دیکھا کوئی بندہ سویا ہوا ہے، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے یہ پہچان گئے۔ حضرت عائشہ سو گئی وہاں، تو انہوں نے جب دیکھا تو بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی کا حرم تو یہاں ہے۔ تو ان کی آواز سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ تو حضرت صفوان کے پاس اونٹ تھا، انہوں نے اونٹ بٹھایا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ حضرت عائشہ کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، تو وہ خاموشی سے اونٹ پہ چڑھ بیٹھی۔ قافلہ مدینے پہنچ گیا، پیچھے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بھی پہنچ جائے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو منافقین تو اس تاڑ میں ہوتے تھے کہ کوئی بات ہمیں ملے صحیح، ہم اس کا شور مچائیں، ہم ڈنڈورا پیٹیں۔ دونوں کو جب اکٹھا آتے دیکھا تو انہوں نے تو یہ بات مشہور کر دی کہ صفوان کے ساتھ آئی ہے، راتیں گزری دن گزرے، یہ حضرت عائشہ کی معاذ اللہ عزت ہی محفوظ نہیں رہی، یہ دونوں گناہ میں ملوث ہوئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ تھا جو انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہہ دیا؟ واہ بھائی واہ، کوئی عام عورت ہے جس کے متعلق تم نے یہ جملہ نکالا ہے؟ پراپیگنڈے شروع کر دیا۔ نبی یہ بات کو پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے جب آتے تھے، آتے جاتے مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے، کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے تھے، بوسہ لے لیا کرتے تھے، لیکن میں حیران ہو گئی کہ کبھی حضور میرے قریب تک نہیں آئے، بات تک مجھ سے کرنے سے رہے۔ کوئی میں بات کروں بھی صحیح تو مختصر سا ہاں نہ میں جواب دیں اور باہر نکل جائے، مجھ میں دلچسپی لینا ہی عظیم حضور نے چھوڑ دی۔ مجھے یہ چیز بڑی محسوس ہوئی، کمال ہے کوئی بات تو ہوگی، خیر میں نے کہا کہ ممکن ہے کوئی اور پریشانی ہو۔ ایک دن میں ام مستح کے ساتھ گئی باہر قضاء حاجت کے لیے۔ اس زمانے میں یہ واش روم تو ہوتے نہیں تھے اس طرح جو گھروں میں ہیں، لوگ باہر جاتے تھے۔ ام مستح کا پاؤں پھسلا تو گرنے لگی تو کہنے لگی مستح ہلاک ہو۔ میں نے کہا کیوں مستح کی ماں خیریت تو ہے؟ مستح تو بدری صحابی ہے، کیوں بد دعا دے رہی ہو؟ کہا پتر تجھے نہیں پتا۔ پھر آگے چلے، پھر پاؤں کسی پتھر پہ آ کے مستح برباد ہو۔ میں کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہ عائشہ تجھے نہیں پتا؟ اتنی بھولی بھالی تو بنتی ہے، تو کہتی ہے مجھے نہیں پتا۔ کہا نہیں واللہ مجھے نہیں پتا، کیا بات ہے، مستح نے کیا کیا ہے؟ کہا مستح نے تو جو کیا سو کیا، تجھے اپنے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ باہر مدینے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا میرے بارے میں؟ ہاں جی، میں نے پہلی مرتبہ اس وقت اپنا نام سنا میں مستح کے منہ سے کہ تیرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ جی آپ کے بارے میں باتیں؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ باتیں ہو رہی ہیں کہ صفوان کے ساتھ اکیلی آئی ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے قضاء حاجت بھول گئی، میں نے تو چیخیں ماری اور دوڑی گھر کی طرف۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ نبی پاک مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، مجھ میں دلچسپی اب کیوں نہیں لیتے ہیں۔ حالانکہ حضور کو عائشہ پہ شک نہیں تھا، بالکل نہیں تھا شک، لیکن حضور پریشان اس وجہ سے تھے کہ یہاں پہ حضرت عائشہ کی صفائی کیسے ہوگی، کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بے گناہ ہے، کوئی اس طرح کا فعل نہیں ہوا، اس وجہ سے پریشان تھے، ٹینٹ ورنہ عائشہ پر تو کوئی شک نہیں تھا حضور کو۔ تو گھر آئی تو روتی رہی روتی رہی روتی رہی، گھر آ کے نبی پاک آئے تو عصر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پہلے جب میں کبھی کہتی تھی تو میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑتے تھے اور ویسے ایک محبت میں ایک پیار کے لہجے میں تھوڑا پس و پیش کرتے تھے۔ اس دن حضور نے فوراً کہہ دی جاؤ چلی جاؤ، یہ مجھے اور تکلیف دے لگا۔ میں تو چلی گئی اپنا کچھ سامان اٹھا کے وہاں مصلی بچھا کے میں بیٹھ گئی، اور صبح و شام میرا کام رونے والا ہی تھا۔ جب دروازے پہ گئی تو ابا نے دروازہ کھولا، اماں بھی رو رہی، ابا بھی رو رہا ہے، ابا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ آنسو دوڑی اتر ہے ابے کی۔ مجھے دیکھا تو اور رو پڑے کہ بیٹا تو آ گئی ہے واپس؟ کی آ گئی؟ مجھے سمجھانے کے لیے تسلی دینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن میں نے مصلی اٹھایا اور اندر چلی گئی محراب میں جو گھر میں بنا ہوا تھا۔ بس میری حالت فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح تھی، نام بھی بھول گئی ٹینشن کی وجہ سے۔
اور میں یہی کہتی تھی انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم و الم کی فریاد اللہ کو سناتی ہوں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں سناتی ہوں۔ خیر میں وہاں رہی بڑے دن، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ میں بڑا پریشان ہوں، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مجھے رائے دو، کیا خیال ہے تمہارا؟ عائشہ کیسی ہے؟ حضرت بریرہ سے پوچھا جو عائشہ کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو عائشہ کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گی، اتنی بولی بالی ہے، آٹا گوندتی ہے نا، سنبھالنا بھول جاتی ہے، پڑوسیوں کی بکری آ کے کھا جاتی ہے، اتنی سادی ہے۔ یعنی مقصد یہ بات کرنے کا جسے اتنا نہ پتہ ہو کہ آٹا سنبھالنا ہے وہ اتنا چلاکوں والا کام کر سکتی ہے۔ یہ کام تو وہ کرتا یا کرتی ہے جو ماسٹر ہو، جو جیسے کوئی ڈر خوف نہ ہو، جیسے چلاکیاں آتی ہوں سمجھداروں سے۔ اتنی سادی آٹا سنبھالنا بھول رہی تھے، ایڈا بڑا کام۔ حضور کا دل مطمئن ہوا، صحابہ کو اکٹھا کیا، ہاں بھی بتاؤ عائشہ کے بارے میں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتان ہے، کسی نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی رشتے تھوڑے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہاتھ اٹھائیں لائن لگ جائے رشتوں کی، ایک سے ایک بڑھ کے لوگ آپ کو رشتہ دیں گے، آپ بس کچھ نہیں کہا، عائشہ کو چھوڑ دیں۔ مختلف مشورے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب منبر آیا، ہاں عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کھڑے ہو گئے، وہاں یا رسول اللہ میں مشورہ نہیں دوں گا، میں سوال کروں گا آپ سے۔ جی سوال کریں۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا کسی اور نے کروایا؟ آپ کے لیے عائشہ کا انتخاب کس نے کیا؟ نبی پاک نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، اللہ نے کیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، مسجد میں فرمایا خبردار، آج کے بعد اگر کسی نے یہ بات کی کہ عائشہ نے یہ کیا ہے، میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ جو رب محمد کریم کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ محمد پاک کے جسم، محمد پاک کے بستر پہ گندی عورت کیسے آنے دے گا؟ عائشہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نہ سنوں کہ آج کے بعد بھی بندہ یہ بات کر رہا ہے، میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ نبی پاک نے حضرت عمر کو سینے لگایا اور میں تم نے میرا سینہ ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر نے پوچھا ان غمزدوں کے دروازے پہ پھر کون آیا ہے؟ فرمایا محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا، صدیق اکبر نبی پاک سے لپٹ گئے، حضور بھی روئے اور صدیق اکبر بھی روئے۔ یہ کچھ معمولی بات نہیں تھی، نبی پاک کی عزت پہ حملہ ہوا تھا، نبی کی بیوی کے احترام پہ حملہ ہوا تھا، حرم پہ انگلی اٹھائی گئی۔ آج کی 1500 سال بعد کی عزتیں کتنی تمہیں پیاری ہیں، تو حضور کو کتنی پیاری ہوگی حضرت عائشہ، پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ۔ آ کے بستر پہ بیٹھ گیا اور حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت عائشہ آئیں، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، چہرہ بھر کے حضور کو بھی نہیں دیکھی۔ میں عائشہ ان کنت علمت بذنب فاستغفر اللہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار۔ یہ بات کی حضرت عائشہ کو چیخنے لگی۔ فرمایا یا رسول اللہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے تسلی دیتے، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہ ہوا تو اللہ سے استغفار کا۔ یہ کہا اور توڑی پھر اندر، پھر مصلی پہ، پھر روئی جب ہو فرمایا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، یا اللہ میں اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بس ادھر یہ جملہ نکلا، ادھر جبریل آ گیا، نبی پاک پیچھے لیٹ گئے اور چادر حضور کے چہرے انور پہ دے دی گئی، کال مل گئی، وہی آ گیا، جبریل آ گیا۔ اور پھر سورۃ نور کی 18 اکٹھی آیتیں لے کے جبریل اترا۔ اب پریشان ہے حضرت ابوبکر بھی، ام رومان بھی، عائشہ کی اماں بھی، اب پتہ نہیں کیا حکم آتا ہے، پتہ نہیں کیا حکم آنے والا ہے، بس کال تو لگی ہوئی ہے، جبریل تو آیا ہوا ہے، سردی کا موسم ہے، نبی کے پاک پسینے سے شرابور ہو گئے، اتنا زور تھا وحی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے انور سے جب کپڑا ہٹایا تو حضور ہنس رہے تھے۔ فرمایا عائشہ کو بلاؤ، ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، خوشخبری کدھر ہے، باہر آؤ۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی جی یا رسول اللہ، فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری پاک دامنی میں قرآن کی 18 آیتوں کو قرآن کے سینے میں اتار دیا ہے۔ تیری پاک دامنی کو قرآن کا حصہ قیامت کی صبح تک سورۃ نور پڑھنے والے پڑھیں گے اور تیری عظمت اور تیری پاک دامنی کا قصہ ضرور بیان کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا پتر عائشہ نبی پاک کا شکریہ ادا کر،
حضرت عائشہ نے کہا کیوں نبی کے پاک کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ انہوں نے تو ابھی مجھے کہا تھا کہ تجھ سے گناہ ہوا ہے تو استغفار کر، میں تو رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں جس نے میری پاک دامنی کو ان کے سینے پہ اتار کے رکھ دیا ہے۔ پھر دوڑی اور مسلح پہ جو خدا منایا اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، اور منافقوں کا منہ اللہ نے بند کیا۔ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پیچھے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ اور یہ حضرت عائشہ پہ بہت بڑا بہتان ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیثوں کے لائق ہے کہ خبیث ہی ہوں اور پاکوں کے لائق یہ ہے کہ پاک ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ ہمارے لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں دیکھو نا، ویسے ہی کسی کو مثال دینے کے لیے کہتے ہیں بس جگہ نہ ڈاؤن کی کھڑی، یہ غلط نے حضور والا کہ ناپاکوں کے لیے ناپاک ہوتے ہیں اور پاکوں کے لیے پاک ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا یہ مفہوم۔ کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کے خامد گندے ہوتے ہیں، تو پھر یہ آیت غلط ہے کیا؟ کئی عورتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے خامد اچھے ہوتے ہیں، پھر یہ آیت غلط ہے کیا؟ یہ معنی نہیں ہے۔ یہ اصل تو یہ اتری ہے منافقوں کے بارے میں کہ جیسے منافقوں تم ہو، تمہیں بھی ایسی ہی ملیاں ہیں، اور جیسے میرا محمد ہے اسے بھی ایسی ہی ملی ہے۔ آپ سمجھ رہے یہ آیت؟ تم ناپاک ہو منافقوں، تمہاری ذہنیت ناپاک، تمہارے عقیدے ناپاک، تمہارے گھر ناپاک، اور والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، محمد پاک، اس کا گھرانہ پاک، اس کا عقیدہ پاک، اس کی عائشہ پاک۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ خبیث مرد اس لائق ہیں کہ انہیں خبیث عورتیں ملیں، اور پاک مرد اس لائق ہیں کہ انہیں پاک عورتیں ملیں۔ یہ مفہوم ہے۔ تو یہ کسی کا ذکر تھا۔ آگے میں گنوا دیتا ہوں چیزیں۔ فرمایا کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، اجازت لے کے داخل ہونا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اور کسی کے گھر میں بھی جانا ہے تو پہلے سلام کرنا ہے، سلام کے بغیر نہیں، اور اجازت کے بغیر یعنی دروازہ کھٹکائے بغیر نہیں جانا ہے، اور آنکھوں اور شرمگاہوں کو گناہ سے بچانا ہے۔ فرمایا کہ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور مت کرو، یہ ابو جہل اس طرح کام کیا کرتا تھا۔ اور فرمایا چھوٹے بچے اور گھر میں رہنے والے جو غلام ہیں اور باندیاں وغیرہ جو اس زمانے میں تھی، انہیں حکم دیا گیا کہ نماز فجر سے پہلے اور دن میں قیلولے کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد کوئی کسی کے گھر نہ جائے۔ یہ قرآن میں منع ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، قیلولے کے وقت یعنی جس وقت دن میں تم آرام کرتے ہو، اور صبح کی نماز سے پہلے، ان 3 وقتوں میں کوئی کسی کے گھر نہ جائے، کیونکہ یہ آرام کا وقت ہے، لباس اتارنے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، کوئی کسی کو ڈسٹرب مت کرے، خبردار۔ اچھا فرمایا جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ لوگوں کی طرح ان کے احکام ہوں گے، اور فرمایا جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں تو انہیں پردہ اتارنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ ایک عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نکاح کے قابل نہیں رہی، یعنی دلچسپی ختم ہو گئی ہے کسی بھی چیز میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے، تم پردہ اتار دو۔ ہم نے آگے لیکن لینی سرخی مجھے صدری حلبی مطلب دل جوان ہے، کپڑے شپڑے ٹش پش بنے نہیں ہے، مجھے صدری سدی تو آسمان کو تم انجے ٹھیک ہے، ہمیں آگے تم اندر ہی ٹھیک ہے، یہ سرخی ملکی علامین ہے تو بات کوئی ضرورت نہیں پردہ لاؤنے میں، سمجھ آگے؟ تو زیب و زینت اگر اختیار کرتی ہے تو پھر اجازت نہیں، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی تو ٹھیک ہے پھر اجازت ہے، پھر ایسی پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اور فرمایا اجازت کے بغیر کسی مجلس سے اٹھنا نہیں، اجازت لے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، اور فرمایا اللہ کے رسول کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کے یا محمد کہہ کے، اس طرح فرمایا خبردار میرے معبود کو بے ادبی سے نہیں بلانا۔ اور فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل باطل کے لیے 3 مثالیں تھیں۔ اہل ایمان کی مثال اس طرح ہے، اس طرح ایک تاک ہے، پکڑی تو سب تاک دیکھیں گے نہیں، پہلے مسجد کے جن بڑے گا ہونے تاک اندر روشنی کرنے واسطے ٹی وی شیوی بالوں واسطے ایک شیشے کا تاک ہو، اور اس میں ایک چراغ ہو، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہو، زیتون کا تیل اتنا صاف ہو کہ خود ہی چمکدار ہو، بغیر آگ کی اس میں یوں لگے کہ یہ روشن ہے۔ ورنہ یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ مومن کا دل اسی طرح روشن ہوتا ہے، اور جب اس میں توحید آتی ہے یا علم آتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور آگے مکافرین منافقین کے اعمال کی مثال دی کہ ان کی مثال اس طرح جس طرح ایک بندہ صحرا میں ہے اور پیاسا ہے، وہ دور دیکھتا ہے تو ریت چمکتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے،
تھوڑا آگے جاتا ہے اوہو یہ تو پھر ریت ہے، پھر دور سے ریت چمکتی ہے، کہتا ہے ہاں وہ پانی ہے، پھر آگے جاتا ہے وہ پھر ریت ہے۔ اور میں اسی طرح یہ منافقین، مشرکین، کافرین اچھے اعمال بھلے کریں لیکن قیامت والے دن ریت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں گے، پیاس ان کی نہیں بجھ پائے گی، کوئی کام نہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ کافروں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے اندر چلا جائے، او بالکل نہایت گہرائی میں کہ اپنا ہاتھ بھی بندے کو نظر نہ آئے۔ اور میں ان کی ضلالت اور گمراہی کا یہ حال ہے کہ اس قدر اندھیرے میں ہے کہ انہیں اپنا آپ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ہے کہ سورہ نور۔ آگے ہے سورہ فرقان، بالکل 2 منٹ کی سماعت۔ پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، پھر رسالت کا ذکر ہے، آخر میں قیامت کا ذکر ہے۔ توحید کا ذکر فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، وہ اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس نے کسی کو اپنے اختیار دے رکھے ہیں۔ فرمایا وہ ہر چیز کو نپے تلے انداز میں اس نے پیدا کیا ہے۔ قرآن کی حقانیت 2 غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا۔ مشرکین نے کہا یہ قرآن محمد پاک خود بناتا ہے، کوئی نہیں اللہ کی کلام۔ اور میں تو ٹھیک ہے، یہ تو کسی کا شاگرد بھی نہیں ہے، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو تو تم بھی بنا کے لے آؤ اس کے مقابلے میں، اگر یہ خود تم بھی لے آؤ۔ اور دوسری غلط فہمی یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ گزشتہ قوموں کی قصے کہانیاں ہیں، تو اس کا بھی تفصیلی جواب دیا گیا۔ آگے رسالت کا ذکر فرمایا، مشرکین کا خیال یہ تھا کہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، بشر نبی جو ہوگا وہ نور ہوگا کیونکہ یا کوئی فرشتہ ہوگا۔ تو اس کی تردید کی کہ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے وہ سارے انسان ہی تھے، سارے بشر ہی تھے۔ اور دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ نبوت بہت بڑا منصب ہے، یہ کسی یتیم کو نہیں مل سکتا، محمد باپ تو یتیم ہے، یہ تو اتنے مالدار بھی نہیں، تو اگر یہ نبوت آنی تھی تو کسی چودھری یا کسی وڈیرے پہ آتی نا، ان پر کیوں آئے گی؟ اس کا ازالہ کر کے جواب دیا گیا۔ اور آخر میں قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت والے دن اللہ ان معبودان باطلہ سے پوچھے گا کہ تم نے نہ میرے بندوں کو بہکایا تھا، یہ خود بے وقوف تھے، یہ خود بہک گئے تھے، یہ غفلت کا اقرار کریں گے کافر اپنی، اور ان کافروں کے لیے اللہ نے بھاری عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور